अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट और आज द नेक्स्ट वर्ल्ड में हम एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलने जा रहे हैं जहां बीमारी का नामो निशान नहीं होगा और शायद इंसान कभी बूढ़ा ही नहीं होगा। करें कि आप अपनी 100वीं सालगिरह पर जागें, लेकिन आपको कोई कमजोरी महसूस ना हो, बल्कि ऐसा लगे जैसे आप सिर्फ 30 साल के हैं। और आपका AI हेल्थ असिस्टेंट रात भर आपकी नींद और खुराक को मॉनिटर करता रहा है। बिल्कुल, और खून में मौजूद नैनोबॉट्स सोते हुए आपके खलियात की मरम्मत कर रहे थे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि वो मुस्तकबिल है जो हमारे जराए के मुताबिक शायद हमारी सोच से भी ज्यादा करीब है। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी और इंसानियत के बिल्कुल संगम पर खड़ा है। मसनूई ज़हानत और लंबी उम्र की टेक्नोलॉजी। अच्छा, हमारे पास जो मवाद है वो तिब्बी तहकीक, माशी तज्जियों और गहरे अखलाकी मुबाहिस पर मबनी है, और ये सब एक ही सिक्के के दो रुख दिखाते हैं। वो क्या? एक तरफ तो इंसानी जिंदगी को सेहतमंद और तवील बनाने का एक बेमिसाल मौका है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसे समाजी बहरान का खतरा भी है जो शायद तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। तो मतलब ये कि टेक्नोलॉजी तो आ रही है, लेकिन असल सवाल ये नहीं कि कब, बल्कि ये है कि किसके लिए। बिल्कुल। आज की गुफ्तगू का मरकजी सवाल यही है, जब उम्र बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी हकीकत बनेगी तो इस तक रसाई किसे हासिल होगी? क्या ये अमीर और गरीब के फर्क को एक ऐसी खलीज में बदल देगी जिसे हमारे जराए लंबी उम्र का फर्क या लॉन्जिविटी गैप कह रहे हैं? आइए इस मौजू की गहराई में उतरते हैं। तो पहले इन हैरत अंगेज टेक्नोलॉजीज पर बात करते हैं। मैंने नैनोबोट्स और न्यूरल लेसेस के बारे में पढ़ा, जो यादों को महफूज रख सकती हैं। ये सब तो दिमाग घुमा देता है, लेकिन एक चीज जिसने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर किया वो सिन्योलिटिक्स है। ये क्या चीज है? देखें, ये एक बहुत ही दिलचस्प पेशरफ्त है। सेनियोलिटिक्स ऐसे खास मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे जिस्म में मौजूद बूढ़े और नाकारा खलियात को, जिन्हें साइंसी जुबान में सेनेसेंट सेल्स कहते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की स्प्रिंग क्लीनिंग करते हैं, यानी पुराने खलियात को बाहर निकालना। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी मिसाल है। ये उन खलियात को ढूंढकर खत्म कर देते हैं। ये खलियात उम्र बढ़ने के साथ जमा होते जाते हैं और सोजिश समेत कई बीमारियों का सबब बनते हैं। और यहाँ AI का क्या किरदार है? यहाँ मसनूई ज़हानत का किरदार किलीदी है। ज़राए बताते हैं कि AI की मदद से अब साइंसदान नए और ज़्यादा मौसर सिनेलेटिक मुरक्कबात इतनी तेज़ी से दरियाफ्त कर रहे हैं जो पहले मुमकिन ही नहीं था। यानी जो काम सालों में होता था वो अब महीनों में हो रहा है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर का भी यही कहना है कि AI उम्र बढ़ने के अमल के बारे में हमारी समझ को तेज कर रहा है। ये तो जैसे हमने तिब्बी तहकीक को फास्ट फॉरवर्ड पर लगा दिया है। और ये सिर्फ तहकीक तक महदूद नहीं है। AI ज़ाती नौइयत की अद्वियात यानी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को हकीकत बना रहा है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में हर फर्द का इलाज उसके मुनफरिद जीनियाती प्रोफाइल, तर्ज जिंदगी और रियल टाइम हेल्थ डेटा की बुनियाद पर किया जाएगा। डॉक्टर एरिक टोपोल इसे मेडिकल सेल्फी का उरूज कहते हैं। मेडिकल सेल्फी, ये तो बहुत दिलचस्प इस्तिलाह है। तो मतलब मेरा हेल्थ असिस्टेंट मुझे ये नहीं बताएगा कि रोजाना 8 गिलास पानी पिएं, बल्कि वो मेरे जिस्म के डेटा को देखकर बताएगा कि आज आपको 8.3 गिलास पानी की जरूरत है। बिल्कुल, यही मतलब है। हर शख्स के पास अपनी सेहत का एक तफसीली लम्हा ब लम्हा नक्शा मौजूद होगा जो AI से चलेगा। ये सब सुनने में तो एक ख्वाब की तरह लगता है, लेकिन यहीं पर हमारे ज़राए ने एक बहुत बड़ा खतरे का अलार्म बजाया है। उन्होंने 2 पड़ोसियों एलिस और बॉब की एक मिसाल दी है। जी, ये मिसाल इस मसले के इंसानी पहलू को बहुत वाज़ेह करती है। एलिस एक अमीर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव है और बॉब एक स्कूल टीचर। 60 साल की उम्र में दोनों की सेहत तकरीबन एक जैसी है। ठीक है। लेकिन अगले 20 सालों में एलिस महंगी जीन थेरेपी, जाती AI हेल्थ कोचिंग और जदीद तरीन सिन्युलेटिक इलाज पर लाखों डॉलर खर्च करती है। और बॉब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो नतीजा ये होता है कि 80 साल की उम्र में एलिस 50 साल की लगती और महसूस करती है। वो अब भी काम कर रही है, दुनिया घूम रही है। जबकि बॉब 80 साल की उम्र के आम मसाइल जैसे जोड़ों का दर्द और कमजोर बीनाई से दो चार हैं। वो एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन अब वो 2 मुख्तलिफ हयातियाती हकीकतों में जी रहे हैं।
اور یہی وہ خطرہ ہے جسے یونیورسٹی آف الینوئی کے محقق ڈاکٹر S.J. اولشنسکی ایک حیاتیاتی ذات پات کا نظام کہتے ہیں۔ حیاتیاتی ذات پات، یہ تو بہت ہی خوفناک تصور ہے۔ یعنی آپ کی سماجی حیثیت کا تعین اس بات سے نہیں ہوگا کہ آپ کے بینک میں کتنا پیسہ ہے، بلکہ اس سے کہ آپ کے خلیات کی عمر کیا ہے۔ بالکل، اور اس کے معاشی اثرات بھی بہت گہرے ہیں۔ معیشت دان اینڈریو اسکاٹ کہتے ہیں کہ لمبی اور صحت مند زندگی خود سرمایہ کی ایک قسم ہے۔ ایک منٹ، سرمایہ کی ایک قسم؟ اس کا مطلب ہے کہ اچھی صحت صرف تندرستی نہیں رہی، بلکہ یہ ایک معاشی اثاثہ بن گئی ہے، بالکل جائیداد یا سٹاکس کی طرح۔ بالکل، یہی مطلب ہے۔ یہ ایک ایسا فیڈ بیک لوپ بناتا ہے جس سے بچنا مشکل ہے۔ کیسا فیڈ بیک لوپ؟ اگر امیر لوگ زیادہ صحت مند اور طویل زندگی پاتے ہیں تو ان کے پاس دولت، علم اور اثر و رسوخ جمع کرنے کے لیے مزید کئی دہائیاں ہوں گی۔ یہ ایک ایسا چکر بن جاتا ہے جہاں دولت لمبی عمر خریدتی ہے اور لمبی عمر مزید دولت پیدا کرتی ہے۔ بالکل، اس طرح امیر اور غریب کے درمیان فرق ناقابل تصور حد تک بڑھ سکتا ہے۔ تو ایلس کو باب پر جو یہ بڑھتری حاصل ہو رہی ہے، اسے ممکن بنانے والی ٹیکنالوجیز کون سی ہیں؟ ذرائع میں نینو روبوٹس کا ذکر ہے، یہ حقیقت میں کیا چیزیں ہیں؟ یہ واقعی حیران کن ٹیکنالوجی ہے۔ یہ انتہائی چھوٹے، تقریباً ایک خلیے کے سائز کے روبوٹس ہیں جنہیں جسم کے اندر مخصوص کاموں کے لیے پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ؟ ذرائع ایک تحقیق کا حوالہ دیتے ہیں جس میں AI کا استعمال کر کے نینو روبوٹس کو کینسر کے علاج کے لیے تربیت دی جا رہی ہے۔ یعنی آپ روبوٹس کو سکھا رہے ہیں کہ بیماری سے کیسے لڑنا ہے؟ جی، یہ چھوٹے روبوٹس خون میں سفر کرتے ہوئے کینسر کے خلیات سے نکلنے والے مخصوص کیمیائی سگنلز کو سونگھتے ہیں۔ AI انہیں سکھاتا ہے کہ ان سگنلز کا پیچھا کیسے کرنا ہے اور براہ راست ان تک دوا کیسے پہنچانی ہے۔ یہ حیران کن ہے، لیکن تھوڑا خوفناک بھی ہے نا؟ ہم ان مائکروسکوپک روبوٹس پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ غلطی نہیں کریں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس میں کئی حفاظتی میکانزم شامل ہیں، جیسے کل سوئچز، تاکہ اگر کوئی روبوٹ غلط رویہ اختیار کرے تو اسے فوراً غیر فعال کیا جا سکے۔ اچھا، لیکن یہ سچ ہے کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں حفاظت اولین ترجیح ہے۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ دل کی بائی پاس سرجری کا متبادل بھی بن سکتے ہیں۔ جی، تصور کریں کہ ایک بڑی سرجری کے بجائے یہ نینو بوٹ شریانوں میں جا کر جمی ہوئی چکنائی یعنی پلاک کو آہستہ آہستہ پیس کر ختم کر دیں۔ واہ! اچھا، یہ تو خلیات کی مرمت کی بات ہو گئی، لیکن اگر پورا عضو ہی ناکارہ ہو جائے تو؟ ذرائع میں 3D بائیو پرنٹنگ کا ذکر تھا، کیا ہم واقعی ایک نیا جگر یا گردہ پرنٹ کر سکتے ہیں؟ ہم اس راہ پر گامزن ہیں۔ 3D بائیو پرنٹنگ میں عام پلاسٹک کی بجائے بائیو انکس کا استعمال ہوتا ہے۔ بائیو انکس؟ جی، یہ انکس زندہ خلیات، گروتھ فیکٹرز اور دیگر بائیو مٹیریلز پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ان کی مدد سے انسانی ٹشوز اور یہاں تک کہ پورے اعضاء تہ در تہ پرنٹ کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی مستقبل میں اعضاء کے عطیات کے لیے انتظار کے فہرستیں ختم ہو سکتی ہیں۔ مقصد تو یہی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا بنیادی ہدف اعضاء کے عطیات کی شدید کمی کے مسئلے کو حل کرنا ہے، اور یہاں بھی مصنوعی ذہانت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وہ اسٹرکچرل ڈیزائن کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجیز واضح طور پر بہت طاقتور ہیں، لیکن جتنی ان میں طاقت ہے اتنے ہی سنگین اخلاقی سوالات بھی ہیں۔ ذرائع میں سب سے متنازع موضوع ڈیزائنر بیبیز کا تھا۔ جی، یہ شاید اس بحث کا سب سے حساس پہلو ہے۔ یہ جینیاتی انجینئرنگ، خاص طور پر کرسپر جیسی ٹیکنالوجی کے ذریعے بچوں میں پیدائش سے پہلے مطلوبہ خصوصیات کا انتخاب کرنے کا عمل ہے۔ اور یہیں پر اخلاقی لکیر بہت دھندلی ہو جاتی ہے۔ ایک طرف کسی موروثی بیماری کا خاتمہ کرنا ایک اچھا کام لگتا ہے، لیکن دوسری طرف آنکھوں کا رنگ یا ذہانت کا انتخاب کرنا۔ بالکل، یہاں ایک بہت بڑا خطرہ یوجینکس کا ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جہاں معاشرہ کچھ خصوصیات کو دوسروں پر فوقیت دینے لگتا ہے۔ اس سے تو ایک ایسی دنیا بن سکتی ہے جہاں جینیاتی طور پر بہتر اور کمتر انسانوں کی تفریق ہو۔ یہی خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹیکنالوجی کے غیر متوقع آف ٹارگٹ اثرات بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جین میں تبدیلی کرتے ہوئے غلطی سے کسی اور جین میں تبدیلی ہو جائے جو نئی جینیاتی بیماریوں کو جنم دے سکتی ہے۔ اور یہ سب اس ٹرانس ہیومنزم کی بڑی تحریک سے جڑا ہوا ہے جس کا ذکر ذرائع میں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی صرف انسانوں کا علاج نہیں کرنا بلکہ انہیں اپ گریڈ کرنا۔ جی،
ٹرانس ہیومنزم وہ فلسفہ ہے جو ٹیکنالوجی کے ذریعے انسانی حیاتیاتی حدود کو عبور کر کے پوسٹ ہیومن بننے کی وکالت کرتا ہے۔ تو ناقدین اسی بات پر خبردار کرتے ہیں؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ اس سے معاشرہ واضح طور پر دو حصوں میں بٹ سکتا ہے، جینیاتی طور پر بہتر امیر اور عام غریب۔ یہ 1997 کی فلم گاٹیکا کی دنیا ہے، جہاں آپ کی سماجی حیثیت آپ کے جینز پر منحصر ہوتی ہے۔ تو یہ ایلس اور باپ کی کہانی ہی ہے، لیکن اس بار یہ صرف عمر تک محدود نہیں بلکہ ان کے بچوں کی بنیادی جینیاتی ساخت تک پہنچ گئی ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی تقسیم ہوگی جو آج کی معاشی تقسیم سے کہیں زیادہ گہری اور شاید مستقل ہوگی۔ اس پر ایک عام اعتراض یہ بھی ہے کہ اگر لوگ مرنا بند ہو جائیں گے تو کیا دنیا کی آبادی بہت بڑھ جائے گی؟ یہ ایک منطقی سوال ہے، لیکن ذرائع اس کا ایک دلچسپ جواب دیتے ہیں۔ سویڈن کی آبادی پر کی گئی ایک تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس میں کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر شرائع پیدائش کم ہو جائے، جو کہ ترقی یافتہ ممالک میں ایک عام رجحان ہے، تو طویل عمر کے باوجود آبادی میں اضافہ حیران کن طور پر سست ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو مسئلہ صرف عمر کی طوالت کا نہیں بلکہ شرائع پیدائش کا بھی ہے۔ جی، اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کا بھی۔ اور یہ فرق جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ صرف ایک ملک تک تو محدود نہیں رہے گا۔ بالکل نہیں رہے گا، یہ ایک عالمی تقسیم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کی کیا مراد ہے؟ عالمی ادارہ صحت کی سابق ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر مارگریٹ چن کے حوالے سے ذرائع بتاتے ہیں کہ اگر یہ ٹیکنالوجی غیر مساوی طور پر تقسیم ہوئی تو ہم ایک ایسی دنیا دیکھ سکتے ہیں جہاں امیر ممالک کے شہری اوسطاً 120 سال تک جی سکیں گے، اور غریب ممالک کے لوگ؟ وہ اب بھی 70 سال کی عمر تک محدود رہ جائیں گے۔ 50 سال کا فرق یہ کوئی معمولی فرق نہیں، یہ ایک پوری زندگی کا فرق ہے۔ اس کے تو جغرافیائی اور سیاسی نتائج بہت سنگین ہوں گے۔ یقیناً، اس سے لمبی عمر کی سیاحت جیسے نئے رجحانات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا خطرہ عالمی عدم استحکام کا ہے۔ جب کچھ قومیں دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ طویل اور صحت مند زندگی گزار رہی ہوں تو اس سے عالمی سطح پر کشیدگی اور تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی تاریک تصویر ہے۔ کیا ذرائع نے کوئی امید کی کرن بھی دکھائی ہے؟ کیا اس مستقبل کو روکنے کے لیے کوئی حکمت عملی موجود ہے؟ جی، مایوسی کے ساتھ ساتھ کچھ ممکنہ حل بھی پیش کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو پالیسی سازی ہے۔ حکومتیں لمبی عمر کی ٹیکنالوجی تک رسائی کو تعلیم یا صحت کی طرح ایک بنیادی انسانی حق کے طور پر تسلیم کر سکتی ہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے، لیکن کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ جب یہ علاج اتنے مہنگے ہوں گے تو حکومتیں انہیں سب کے لیے کیسے فراہم کر سکتی ہیں؟ یہیں پر معاشی حکمت عملی کا کردار آتا ہے۔ ایک تجویز یہ ہے کہ ان مہنگے علاجوں پر ایک خاص قسم کا لمبی عمر ٹیکس لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک طرح کی رابن ہوڈ ٹیکس، لیکن حیاتیات کے لیے؟ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو غریب طبقے کے لیے سبسڈی فراہم کرنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور بڑے فلاحی اداروں کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ عوامی اور نجی شراکت داری بہت اہم ہوگی۔ ذرائع میں ملنڈا گیٹس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جس طرح عالمی صحت کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے شراکت داریاں کامیاب رہی ہیں، اسی طرح اس مسئلے کے حل کے لیے بھی ایسی ہی مشترکہ کوششیں ضروری ہوں گی۔ اور آخر میں تعلیم اور عوامی شعور۔ جی، تاکہ معاشرہ باخبر فیصلے کر سکے اور اس بڑی تبدیلی کے لیے تیار ہو سکے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت اور لمبی عمر کی ٹیکنالوجی انسانیت کے لیے ایک عظیم موقع بھی ہے اور ایک بڑا امتحان بھی۔ بالکل، یہ بیماریوں کے خاتمے اور صحت مند طویل زندگی کا وعدہ کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ معاشرے کو اس طرح تقسیم کر سکتی ہے جس کا ہم نے پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ انتخاب اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہم اس ٹیکنالوجی کو سب کے فائدے کے لیے استعمال کریں گے یا اسے تاریخ کی سب سے بڑی سماجی اور حیاتیاتی تقسیم پیدا کرنے دیں گے؟ بالکل، ذرائع میں ایک محقق ڈاکٹر لارا ڈیمنگ کا ایک بہت گہرا قول ہے جو اس پوری بحث کو سمیٹ دیتا ہے۔ مقصد صرف زندگی میں سالوں کا اضافہ کرنا نہیں بلکہ سالوں میں زندگی کا اضافہ کرنا ہے۔ بہت خوب۔ تو آئیے ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر ہم کامیابی سے انسانی زندگی کو طویل کر بھی لیتے ہیں تو ہم کس قسم کے معاشرے کے لیے یہ زندگی طویل کر رہے ہیں؟
کیا ایک گہری غیر مساوی دنیا میں طویل زندگی واقعی ایک بہتر زندگی ہے یا یہ صرف ایک طویل ناانصافی ہوگی؟ تو دوستو، آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مشینیں انسانوں کو لافانی بنا سکیں گی؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور دا نیکسٹ ورلڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ مستقبل کا کوئی بھی سفر مس نہ کریں۔ اگلی قسط ایپیسوڈ 8 کا ٹیزر۔ صحت اور تعلیم کے بعد اب باری ہے ہمارے ٹھکانے کی۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے مستقبل کے گھر اور شہر۔ کیا ہم زمین کے نیچے رہیں گے، سمندر کی گہرائیوں میں، یا پھر بادلوں کے اوپر تیرتے ہوئے شہروں میں؟ ملتے ہیں اگلی حیران کن ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔